अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुबह से अस्पताल के लॉन में उसका तीसरा चक्कर था और वो तो 20 बार वार्ड से बरामदे और बरामदे से लॉन में आ चुका था। तीसरी दफ़ा जब उसने उसे लॉन में आते देखा तो उसके जहन में मोहसिन नकवी का वो शेर गूंजा था। उसने ज़ेरे लब एक दफ़ा फिर वो शेर पढ़ा। गुलाबी चादर में उसका जर्द चेहरा सरसों का फूल लग रहा था। अपने वजूद को चादर से अच्छी तरह छुपाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो लॉन के उस कोने की तरफ बढ़ रही थी जहाँ पड़े एक बेंच पर वो अकेला बैठा था। उसने लड़की से नज़रें हटाकर एक दफ़ा फिर लॉन की तरफ देखा। लॉन तरह तरह के मरीज़ों और तीमारदारों से भरा हुआ था। कुछ बीमार बच्चे बूढ़े घास पे लेटे हुए थे और उनके पास बैठे उनके घर वाले उन्हें अखबार या चादर के पल्लू से हवा देने की कोशिश कर रहे थे। इस बोर कर देने वाले मंजर से जिसे वो कई दिनों से देख रहा था, नज़रें हटाकर वो एक बार फिर उस लड़की को देखने लगा। आहिस्तगी से चलते हुए वो लड़की उसके करीब आकर बेंच के दूसरे सिरे पे टिक गई। फिर आहिस्ता से बोली, सिर्फ ये कोना थोड़ा सा पुरसकून है। शायद उसने ये बात अपने आप से कही थी। नोरेस ने इस बात में सर हिलाया और गर्दन को हल्का सा खम देकर उसकी तरफ देखा। वो शेर एक बार फिर पूरी शिद्दत से उसके जहन में गूंजा। बेंच पे बैठे उसने अपना रुख थोड़ा सा उस लड़की की तरफ मोड़ा और बोला, मोहतरमा, मैं आपको एक शेर सुनाने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? उस लड़की ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने लॉन की तरफ देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, जी सुनाइए। नोरेस ने शुक्राने के तौर पे लंबा सांस खींचते हुए शेर पढ़ा। समझ सका ना मेरे चांद कोई दर्द तेरा, मिसाले बरगे खज़ां रंग क्यों है जर्द तेरा। नोरेस के शेर सुनाने के बाद लड़की ने उस शेर को ज़ेरे लब दोहराया। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोली, अच्छा शेर है। क्या मुझे देखने के बाद आपको ये याद आया? नोरेस दिल ही दिल में शर्मिंदा होते हुए धीरे से मुस्कुराया। आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? लड़की ने एक तवील सांस खींची और बोली, मैं अब भी कभी कभार आईना देख लेती हूँ। नोरेस उसके जुमले पे गौर करने लगा और वो लड़की कुछ दूर बेहाल होती हुई उस औरत को देखने में मशगूल हो गई जिसका कमज़ोर बच्चा कभी दस्त और कभी कह कर रहा था। लंबी होती खामोशी से तंग आकर नोरेस ने उसका नाम पूछा। मैंने शायद आपसे आपका नाम नहीं पूछा। वो लड़की उस औरत को देखते हुए मगर अंदाज में बोली, जी, और आपने भी तो अपना नाम नहीं बताया। वो जल्दी से बोली, मेरा नाम नोरेस है और मुझे जुनैरा कहते हैं। चंद लम्हों बाद वो बोली और फिर उस औरत को देखने लगी जो एक बार फिर अपने बच्चे की कैं को कपड़े से साफ कर रही थी। यहाँ आप किस सिलसिले में आई हैं? क्या आपका कोई अजीज़ बीमार है? नोरेस ने अचानक उसे फिर मुखातिब किया। जुनैरा ने थोड़ा सा रुख मोड़कर उसे देखा और फिर दाएं हाथ की लकीरों को खोजने लगी। नोरेस जब उसके जवाब से मायूस होने लगा तो वो बोल पड़ी, मेरी ताई बीमार है, उनके दिमाग की शरेयान फट गई थी। अब कैसी हैं वो? ठीक नहीं है, वो मायूसी से बोली, शायद बच जाएं और शायद नहीं भी। नोरेस चाहते हुए भी उससे तसल्ली का कोई लफ्ज़ न कह सका। इस तरह के काम उसे हमेशा ही मुश्किल लगा करते थे। अचानक ही उसके अंदर चाय पीने की तलब जागी तो उसने जुनैरा से भी पूछ लिया, आप चाय पियेंगी? चाय? उसने ज़ेरे लब दोहराया। फिर हल्का सा मुस्कुराई, मैं चाय बहुत पीती हूँ मगर आज सुबह से एक कप भी नहीं पिया। क्यों? नोरेस के मुंह से बेसाख्ता निकला। बस ऐसे ही, किसी ने पूछा नहीं और मैंने पी नहीं। दरअसल चाय मैं दूसरों के कहने पे ही पीती हूँ, खुद से कभी ख्याल नहीं आया। नोरेस उठ खड़ा हुआ, मैं भी आता हूँ, आप यहीं बैठिएगा। उसका जवाब सुने बगैर ही वो तेज़ तेज़ कदम उठाता चला गया। थोड़ी देर बाद ही जब वो दोनों हाथों में चाय के कप उठाया आ गया, एक कप उसे पकड़ाते हुए जब उसने उसकी सर्द उंगलियों का लम्स अपने हाथ पर महसूस किया तो उसी गज़ल का दूसरा शेर उसकी ज़ुबान से फिसला। जता रहा है मुझे कितनी मोहब्बतों का फराक,
بجھا بجھا یہ بدن، ہاتھ سرد سرد تیرا۔ لگتا ہے یہ غزل آپ کو بہت پسند ہے، کہتے ہوئے اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ نوریز بھی خاموشی سے چائے پینے لگا۔ زنیرہ نے چائے ختم کی اور اسپتال کے اندرونی حصے کی جانب چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی بیزار شکل لیے ہوئے ماجد کے پرائیویٹ روم میں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی ماجد چمکا۔ اس نے ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالی اور میز پہ پڑے شاپر میں سے ایک سیب نکال کر اپنے رومال سے صاف کر کے کھانے لگا۔ صبح سے 2 کلو سیب کھا چکا ہے، ماجد چلایا۔ سیب نہ کھاؤں تو کیا تیری ٹوٹی ہوئی ٹانگیں دباؤں؟ نوریز نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے طنز کیا تو غصے سے ماجد کی آنکھیں ابل پڑی۔ مجھے ہاتھ تو لگا کر دیکھ لمبو، تیری ٹانگیں توڑ کر تیرے ہاتھ میں نہ پکڑائیں تو میرا نام بھی ماجد نہیں۔ نوریز ہنس پڑا۔ یہ گیدڑ بھبکیاں انہیں دینی تھی جنہوں نے تیری ٹانگیں توڑ دی، شاید ڈر کر بھاگ جاتے۔ ماجد اسے مارنے کے لیے ارد گرد کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ جب کچھ نہ ملا تو جھنجھلا کے بولا، دیکھ لوں گا تجھے بھی اور ان کو بھی۔ سیب کھانے کے بعد اس نے دل ہی دل میں ایک بار پھر فریاد کی، ہائے ابا جی، کہاں لا پھینکا آپ نے مجھے۔ ماجد اس کے چچا کا لڑکا تھا، اکلوتا تھا اس لیے لاڈلا بھی تھا، راہ چلتوں کو چھیڑ کر جھگڑا کرنے کا شوقین، اور اس کی اس وقت اسپتال میں موجودگی ایسے ہی ایک واقعے کا نتیجہ تھی۔ کسی لڑکی کو چھیڑنے پر اس کے بھائیوں نے اسے پکڑا اور دونوں ٹانگیں توڑ کر دروازے پہ ڈال گئے۔ چچا نے ابا کو فون کیا، بھائی صاحب میرا اکلوتا بچہ۔ بھائی صاحب نے جھٹ بوریا بستر باندھا، نوریز کو گھسیٹا اور لالا موسیٰ سے لاہور آ کے دم لیا۔ چچا سرکاری ملازم تھے تو سرکاری ملازم، لیکن دفتر سے کبھی چھٹی کرنا گوارا نہ کی۔ اب ماجد کو ہسپتال میں پڑا دیکھ کے انہیں ہول اٹھنے لگا۔ ابا کی محبت نے ایک بار پھر جوش مارا اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ جب تک ماجد ہسپتال میں ہے نوریز اس کے ساتھ رہے گا، تاکہ اکیلے پڑے پڑے اسے اکتاہٹ کا احساس نہ ہو۔ ابا کے ظالمانہ فیصلے پہ نوریز نے جس قدر ہو سکتا تھا احتجاج کیا۔ ماجد نے بھی حسب توفیق ناک منہ چڑھائی، مگر ان کا فیصلہ بدلنا ناممکن تھا۔ یوں تو وہ دونوں کزن تھے اور ہم عمر بھی، مگر کبھی زندگی میں 2 منٹ کے لیے بھی پیار محبت سے ایک ساتھ نہ بیٹھ سکے۔ ماجد نہایت متحرک لڑکا تھا، چین اس کی فطرت میں نہ تھا، اور نوریز اس کی بھی اسی اسپتال میں آ کے یہ صلاحیت بیدار ہوئی تھی، ورنہ تو وہ جہاں ایک دفعہ بیٹھ جاتا وہاں سے اٹھنا محال ہو جاتا۔ ماجد کو اس کی ہر عادت فضول لگتی اور نوریز کو اس کی ہر بات واہیات۔ ایسی صورتحال میں ان دونوں کا ہسپتال میں ایک ساتھ رہنا کسی بڑے امتحان سے کم نہ تھا۔ اب وہ دونوں اپنا غم غلط کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ طنز کے وار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے شاپر میں پڑا آخری سیب نکالا اور باہر جانے لگا۔ میرا باپ یہ سیب میرے لیے لے کر آتا ہے، ماجد پیچھے سے چلایا۔ نوریز نے جیب سے رومال نکالا اور سیب صاف کرتے ہوئے بولا، اور میرا باپ مجھے یہ سیب کھانے کے لیے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ لمبے کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ پرائیویٹ رومز کے ادھ کھلے دروازوں سے اندر جھانکتا آگے بڑھ رہا تھا، جب اچانک ایک ادھ کھلے دروازے سے وہ مانوس گلابی چادر نظر آئی جس میں سرسوں کا وہ زرد پھول لپٹا ہوا ہوتا تھا۔ نوریز نے آہستہ سے دستک دیتے ہوئے اندر جھانکا۔ زنیرہ نے مڑ کے دیکھا اور دوبارہ پلٹ کر ڈرپ کی رفتار چیک کرنے لگی۔ نوریز سمجھ نہ سکا اسے اندر آنے کی اجازت ملی ہے یا نہیں۔ ڈرپ کی رفتار سے مطمئن ہونے کے بعد وہ نوریز سے بولی، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ میں سمجھا شاید آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ میں بھلا کیوں آپ کو اجازت نہ دیتی، جبکہ آپ جس بینچ پہ بیٹھے تھے میں وہاں بغیر پوچھے ہی بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی تائی اب کیسی ہیں؟ زنیرہ نے ایک نظر تائی کو دیکھا اور بولا، مشینیں بتاتی ہیں اب وہ کچھ بہتر ہیں۔ شام کی چائے کے لیے اگر میں آپ کو کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ زنیرہ کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ ڈرتے بہت ہیں، میں برا نہیں مانوں گی، آپ یاد دلا دیجیے گا۔ نوریز مسکراتے ہوئے باہر نکل آیا۔ پھر مغرب کی اذان سے تھوڑا پہلے وہ زنیرہ کو چائے کا کہہ کے لان میں آ گیا۔ ہوا خوشگوار تھی اور صبح کے مقابلے میں اب ہسپتال کے لان میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب صرف مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے تیماردار لان میں بیٹھے ہوئے تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ نوریز جب 2 کپ چائے لے کر آیا تو زنیرہ پہلے سے بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ گرم گرم چائے کے کپ اسے پکڑاتے ہوئے وہ بھی بینچ پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ صرف یہ بات کرنے کی غرض سے بولا،
یہاں چائے اچھی مل جاتی ہے۔ لیکن وہ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ چائے پینے کے بعد اس نے کپ بینچ پر اپنے اور نوریز کے درمیان رکھ دیا اور بولی، مجھے لگتا ہے تائی زندہ نہیں رہیں گی۔ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے؟ نوریز نے جھجکتے ہوئے پوچھا، مگر اس نے شاید سنا ہی نہیں اور اپنی ہی رو میں بولے گئی، انہیں جلدی بھی تو بہت تھی مرنے کی۔ ہر روز دعا کرتی، یا اللہ میرے لیے آسانی عطا فرما، اور میں جانتی تھی ان کی آسانی ان کی موت میں ہی ہے۔ بس اللہ نے ان کی سن لی۔ کیپٹن عباس کہتا تھا، اللہ میری ماں کی بہت سنتا ہے۔ نورس نے دیکھا اس کے چہرے کی زردی زائل ہو رہی تھی۔ وہ کہتا تھا، اماں یہ جو بلی آپ نے پالی ہے نا، اسے آپ سے بڑا پیار ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں تو جاؤں، یہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ صحیح کہتا تھا، مجھے تائی سے پیار ہے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ میری تائی ہیں اور انہوں نے مجھے پالا ہے۔ مجھے تائی سے پیار ہے اس لیے کہ وہ کیپٹن عباس کی ماں ہے۔ کیپٹن عباس تو اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا، مگر میں اس کی ماں کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ گہری اداس خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر جیسے ہار کے پوچھ بیٹھا، کیپٹن عباس کہاں چلا گیا زنیرہ؟ ہر بار کی طرح اس بار بھی نوریز کا سوال اس کے ارتکاز کو نہ توڑ سکا۔ وہ اسی طرح خاموش اپنے پیروں پہ نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ پھر یوں لگا جیسے کسی سہانی یاد نے اس پہ سایہ کیا ہے۔ اس کے چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ جیسے ایک بے خودی کے عالم میں بولی، جب عباس کو افغان بارڈر پہ پوسٹ کیا گیا تو تائی بڑا گھبرائیں۔ وہ شہابی گالوں والی پٹھان لڑکیوں سے بڑا ڈرتی تھی۔ تایا جی ایک بار کابل گئے اور وہاں سے ایک افغان عورت کو بیاہ لائے۔ تائی نے کئی سال خوبصورت سوتن کا دکھ سہا۔ وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو تایا بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ کہتے کہتے وہ جیسے یادوں میں کھو گئی۔ ایسے تو تجھے پٹھانوں کے دیس نہ جانے دوں گی، تیرا پکا انتظام کر کے بیوی کو ساتھ بھیجوں گی۔ اماں ابا آپ کے شوہر تھے، وہ آپ پر سوتن لے آئے، میں کس پہ سوتن لے کر آؤں گا؟ میری تو بھی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ ایسے تھوڑی ہی میں شادی کر لوں گا۔ لمبی چھٹی لے کر دھوم دھام سے شادی کروں گا اور لمبے ہنی مون ٹرپ پہ جاؤں گا اپنی دلہن کے ساتھ۔ مگر ان پہ مطلق اثر نہ ہوا۔ میں نہیں آنے والی تیری باتوں میں کسی اور کو پھسلائی ہو۔ میں تو تیرا نکاح کروں گی اور ابھی کے ابھی کروں گی۔ کیپٹن عباس تخت سے اٹھا اور صحن کے بیچوں بیچ دھرنا دے کے بیٹھ گیا۔ بلائیے مولوی کو، ابھی کے ابھی نکاح ہوگا۔ میں بھی اپنی ماں کا فوجی بیٹا ہوں، تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک بیوی والا نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے 2 منٹ سوچا اور پھر تخت سے اتر کر پاؤں میں چپل پہنتے ہوئے بولی، چل پھر یوں ہے تو یوں ہی سہی، یہیں بیٹھنا، میں ابھی آئی۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ کیپٹن عباس گھبرا کر برآمدے میں ہکا بکا بیٹھی زنیرہ سے بولا، تمہارے سوا اماں کی نظر کسی اور پر تو نہیں تھی؟ دیکھنا کہیں مروا نہ دینا یار۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ تائی جب محلے بھر میں مٹھائی بانٹنے گئیں تو وہ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ سنا تھا دلہنیں شرماتی بھی ہیں۔ اس نے اپنے لبوں سے پھوٹتی مسکراہٹ کو بمشکل دبایا اور بولی، جو شرماتی ہیں وہ دلہنیں ہوتی ہیں، میں دلہن نہیں ہوں۔ وہ 2 قدم اور آگے بڑھا، تو پھر تم کون ہو؟ میں؟ اسے کوئی جواب نہ سوجھا، اس لیے خاموش رہی۔ وہ بولا، تم برسوں سے اس دل کی آرزو ہو، تم اس چاند کی چاندنی ہو، تم اس آنگن کا سدا کھلا رہنے والا پھول ہو، تم وہ بلی ہو جس کو میری اماں نے میرے لیے پالا ہے۔ بکواس نہ کرو۔ کیوں نہ کروں؟ جب تم لمبی چھٹی لے کر آؤ گے اور دھوم دھام سے شادی کرو گے اور لمبے ہنی مون ٹرپ پہ جاؤ گے تو پھر کرنا یہ ساری بکواس۔ تب تک تو اور بھی بہت سی جمع ہو جائیں گی۔ ابھی والی ابھی کر لینے دو نا۔ اس کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ملتجی انداز میں بولا، زندگی میں چاہے اور جتنی بھی بہاریں آئیں، یہ دن اور یہ لمحے تو نہیں لوٹ کر آئیں گے، نہیں آئیں گے نا؟ کیپٹن عباس نے جیسے اس سے تصدیق چاہی تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے ہاتھوں کے اس پیالے میں اپنا چہرہ رکھ کے تھوڑی دیر کو آنکھیں موند سکوں۔ کیا کبھی کسی درخت نے کسی تھکے ہوئے مسافر سے یہ کہا ہے کہ جاؤ پیچھے ہٹو، میں تمہیں سستانے کے لیے اپنا سایہ نہیں دیتا؟ اور وہ کچھ نہ کہہ سکی۔
اور پھر ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیپ والا چہرہ اس کے ہاتھوں میں سما گیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں موندے موندے بولا، تم جانتی ہو سنیرا، پہلی بار میں گھر سے باہر جاؤں گا اور مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہر بار جب میں ڈیوٹی پر جاتا تھا تو مجھے لگتا تھا پیچھے سے کچھ ایسا ہو جائے گا کہ اماں کو اچانک تمہاری شادی کرنا پڑ جائے گی، اور میں جب گھر آؤں گا تو تم نہیں ہوگی، یا پھر پرانے زمانے والے ڈاکو گھوڑوں پر آئیں گے اور ڈاکوؤں کے سردار کو پہلی نظر میں تم سے محبت ہو جائے گی اور وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گا، اور میں ساری زندگی تمہیں کھوجتا کھوجتا آخرکار مر جاؤں گا۔ وہ مسکرا دی۔ میں نہیں جانتی تھی کیپٹن عباس اتنا پاگل ہے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اب تم اماں کو یہ سمجھا سکتی ہو کہ شہابی گالوں والی پٹھان لڑکیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ہاں یہ بھی سمجھا دینا کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ محض اتفاق تھا۔ وہاں حسن ہے تو صحیح، مگر شٹل کاک برقعے میں بھی۔ ویسے آپ جیسے پاگل تو وہاں سے دیوانے ہو کر ہی لوٹے۔ وہ مطمئن سی بولی۔ میں بھی کہوں اماں کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہے، اور یہ بلی بڑی مطمئن پھرتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ تمہیں مجھ پہ نہیں ان کے شٹل کاک برقعوں پہ بھروسہ ہے۔ کیپٹن عباس نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ زنیرہ نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ بڑی خراب ہو تم سے کم۔ ہاں مجھ سے کم۔ وہ اچانک اٹھا، اس کی پیشانی پہ نرمی سے بوسہ دیا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ ششدر سی بیٹھی زنیرہ نے اپنی پیشانی کو آہستگی سے چھوا جو دہکنے لگی تھی، پھر یکدم جیسے جھرجھری سی لے کر حال میں واپس آئی تھی۔ کیپٹن عباس چلا گیا اور مجھے لگا سورج میری پیشانی پہ چمکنے لگا۔ شام پر تیزی سے رات چھا رہی تھی۔ ہسپتال کے لان میں ایک درخت کے نیچے بینچ پہ وہ دونوں بیٹھے تھے جن کے درمیان چائے کے 2 خالی کپ پڑے تھے، اور بینچ پر بیٹھے ہوئے وہ دونوں لوگ بھی چائے کے خالی کپوں کی مانند تھے جن کے اندر کی گرمی زائل ہو چکی تھی۔ وہ لفظ یہ یوں خاموش بیٹھی تھی جیسے برسوں سے ایک لفظ بھی نہ بولی ہو۔ نوریز کی نظریں اس کی چادر سے ڈھکی پیشانی پہ ٹکی تھیں جہاں سورج چمکتا تھا، اور اس کے کانوں سے ایک ہی جملہ بار بار ٹکرا رہا تھا، مجھے لگا سورج میری پیشانی پہ چمکنے لگا ہے۔ نوریز اس سکوت کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ اس کے اختیار کی بات نہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بولنا پڑا۔ زنیرہ، کیا کیپٹن عباس لوٹ کر آیا تھا؟ افق پہ نظریں جمائے وہ جیسے کسی دھیان کے عالم میں بولی۔ آیا تھا۔ اس دن اس نے تازہ شیو کی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ زنیرہ نے اپنا چہرہ جھکایا تو آنکھوں سے ایک موتی پھسل کر مٹی پہ گرا اور بے مول ہو گیا۔ تائی روتی تھی اور کہتی تھی، میں نے اپنا بیٹا محاذ جنگ پہ تو نہ بھیجا تھا۔ آنکھ سے سچے موتیوں کی جھڑی لگ گئی۔ دشمن کے خلاف لڑتا تو میں کہتی میرا بیٹا شہید ہو گیا، مگر اب کیا نام دوں؟ اپنے بیٹے کی موت کو کیا کہوں کہ بھائی بھائی سے لڑتا ہوا مارا گیا؟ روتی ہوئی اس لڑکی کے آنسو قطرہ قطرہ تیزاب کی صورت نوریز کے دل پہ گر رہے تھے۔ زنیرہ نے اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے آنسو صاف کیا اور بولی، مجھے لگتا ہے تائی زندہ نہیں رہیں گی۔ میں انہیں روک بھی تو نہیں سکتی، میں کبھی کسی کو روک نہیں سکی، نہ اپنی ماں کو، نہ اپنے باپ کو، اور نہ ہی کیپٹن عباس کو، اور اب مجھے لگتا ہے تائی بھی زندہ نہیں رہیں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری تائی زندہ رہیں گی؟ اس نے اچانک نوریز سے سوال کیا۔ وہ اس کی تسلی کے لیے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس طرح کے کام اسے ہمیشہ ہی مشکل لگا کرتے تھے۔ اس نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا تو وہ مطمئن سی ہو کر سامنے دیکھنے لگی۔ نوریز کو لگا اسے تسلی کے لیے بہت کچھ سننا بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اٹھی اور اسپتال کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ نوریز اس کے جانے کے بعد کتنی دیر اسی طرح بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے کے قابل نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد بوجھل دل لیے وہ بھی اندر چلا گیا۔ کہاں تھے میاں تم؟ میں کب سے آیا بیٹھا ہوں۔ چچا پھلوں کے شوپر لیے ماجد کے بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ ماجد نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، پکڑے گئے نا بچو؟ کہیں نہیں چچا، یہیں ذرا باہر تازہ ہوا کھانے گیا تھا، اس نے صفائی دی۔ پھر تو لگتا ہے ساری ہی کھا آئے ہو گئے۔ انہوں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ نوریز کھسیانہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی کون بیٹھی تھی تمہارے ساتھ؟ چچا نے پوچھا۔ ماجد کی آنکھیں ابل کر گرنے والی ہو گئیں۔ یہاں اس کی تائی ایڈمٹ ہے۔ تمہارے پاس بیٹھی کیا کر رہی تھی؟
چچا نے اسے پھر تیکھی نظروں سے گھورا۔ ایک ٹانگ تڑوا کر پڑا ہے، مجھے لگتا ہے تمہارا بھی کچھ ایسا ہی پروگرام ہے۔ چچا آپ پریشان نہ ہوں، میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں، اس نے انہیں تسلی دی۔ ان کے جانے کے بعد ماجد نے سوالوں کی بھرمار کر دی۔ یہ ابا کیا کہہ رہے تھے؟ کون تھی وہ لڑکی؟ تیرے ساتھ بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ اور شکل سے تو ایسا نہیں لگتا، اور یہ بھی مشکل ہے کہ کوئی لڑکی تجھے لفٹ کرا دے۔ سچ بتا، آخر ماجرا کیا ہے؟ نوریز گپ چپ اسے دیکھتا رہا۔ ماجد گھنٹہ بھر اس سے سر پھوڑتا رہا، مگر نوریز کی ظاہری حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ چشمے تصور سے کیپٹن عباس کی پورے اعزاز کے ساتھ کی جانے والی تدفین دیکھ رہا تھا، جس کے ساتھ 2 اور روحیں بھی قبر میں جا سوئی تھیں۔ اس کے سامنے پھلوں سے بھرا شوپر پڑا تھا، اور اس نے اسے ایک نظر بھر کے بھی نہ دیکھا۔ کبھی کبھی چیزیں کیسے اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ پھر اگلی صبح نہ جانے کب اس کی آنکھ کھلی، شاید سورج کی پہلی کرن نکلنے سے بھی پہلے، مگر وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا، اور ابھی بھی وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا، مگر ماجد نے آوازیں دے دے کے اس کا ناک میں دم کر دیا۔ میری بھوک سے جان نکل رہی ہے، جلدی سے کھانا لے آؤ کچھ۔ نوریز کو اٹھتے دیکھ کر اس نے حکم صادر کیا۔ نوریز نے پھلوں والا شاپر اس کے سامنے رکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے اندر ماجد غصے سے تلملا رہا تھا۔ نوریز کپڑوں کی شکنیں درست کرتا لمبے کوریڈور میں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کے بال درست کیے اور کمرہ نمبر 30 کے دروازے پہ دستک دی۔ ایک نوجوان نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے باہر جھانکا اور پھر پورا دروازہ کھول کے بولا، جی فرمائیے۔ کمرے کے اندر بیڈ پہ ایک ادھیڑ عمر آدمی لیٹا تھا، اور اسے تقریباً وہی آلات لگے تھے جو زنیرہ کی تائی کو لگے ہوئے تھے۔ نوریز پریشانی سے بولا، یہاں ایک خاتون مریضہ تھی، وہ کہاں گئی؟ مجھے خبر نہیں، ہم تو آج صبح ہی اس کمرے میں شفٹ ہوئے، آپ کسی نرس سے پوچھ لیں۔ لڑکے نے جواب دیا۔ نوریز پلٹا۔ 2 نرسیں کوریڈور میں کسی بات پہ ہنسی ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ دوڑ کے ان کی طرف بڑھ گیا۔ بات سنیں؟ جی۔ وہ رک گئیں۔ جی، یہ کمرہ نمبر 30 میں ایک خاتون مریضہ تھیں، وہ کہاں گئیں؟ ان دونوں میں سے جو ذرا بڑی عمر کی تھی پوچھنے لگی، آپ ان کے رشتہ دار ہیں؟ جی بس یہی سمجھ لیں، ان کی تو لیٹ نائٹ ڈیتھ ہو گئی، اور جو لڑکی ان کے ساتھ تھی وہ ان کی ڈیڈ باڈی لے کے چلی گئی؟ نوریز نے حیرت سے دہرایا، جبکہ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ کتنی ہی دیر وہ کوریڈور میں اسی جگہ کھڑا رہا، کتنے ہی لوگ اس کے آس پاس سے گزر گئے، اور اس کے ذہن میں ایک ہی جملے کی تکرار ہوتی رہی، وہ چلی گئی۔ یکدم کسی نے پکارا۔ چچا ہاتھ میں ٹفن پکڑے کھڑے تھے۔ تم یہاں اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ ویسے ہی، اس نے سر جھٹکا۔ کمرے میں آؤ، وہ حکم دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ نوریز ان کے پیچھے جانے کی بجائے چپلیں گھسیٹتے ہوئے باہر لان میں آ گیا۔ وہ درخت کے نیچے اسی بینچ پہ بیٹھ گیا۔ رات والے 2 خالی کپ ابھی تک وہیں پڑے تھے، اور نوریز کو لگ رہا تھا اس چھوٹی سی مختصر سی ملاقات نے جیسے اسے بھی اس کپ کی طرح بالکل خالی کر دیا ہے۔ ادھورا، بعض ادھوری ملاقاتیں کچھ ادھوری محبتوں کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ کاش کہ اس کی ملاقات زنیرہ سے نہ ہوتی، اور اسے زنیرہ اور کیپٹن عباس کی محبت کی اس ادھوری کہانی کا علم نہ ہوتا، اور یہ محبت کی ادھوری کہانی سنتے سنتے وہ خود بھی آدھا نہ رہ جاتا۔ کیسا المیہ تھا جس لمحے اسے اس ادھوری محبت کا احساس ہوا تھا اور اس کی تکمیل کا اس نے فیصلہ کیا تھا، وہ لمحہ سب لے اڑا تھا۔ اب زندگی بھر اس ادھوری محبت کو خاموشی سے دل میں بسائے اسے بس زندگی گزارے جانا تھی۔